बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास लाइक एक दिन पहले मेरे चाचू कहते हैं कि नहीं लेनी तो मेडिकल ही है ताकि जो है आगे अपॉर्चुनिटीज़ हों। अच्छी खासी हमारी रीच आ गई, हम लोग बिल्कुल अपने गोल के करीब थे। उस टाइम पे ये हुआ कि उनको लाइक फेसबुक को लगा कि ये कोई रोबोटिक पेज चल रहा है, उन्होंने उसको बैन कर दिया और सब कुछ ज़ीरो। स्टिल मैं अगर फैमिली गैदरिंग में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं अच्छा तुम पागलों का इलाज करोगी। सही है, तो पूरा मैंने साल ड्रॉप किया। आई वॉज लाइक कि अब नहीं पढ़ना है, बस हो गया, जितनी हो गई मेहनत कर ली, सारी चीज़ें ख़त्म। इसके अलावा मेडिकल कोडर्स, फिजियोलॉजिस्ट आर द मेडिकल कोडर्स। आपने देखा होगा रिपोर्ट पे एक साइंटिफिक लैंग्वेज लिखी हुई होती है, वो फिजियोलॉजिस्ट का काम। आई रिमेंबर कि जिस दिन मैं सुबह जा रही थी ना तो मैं रिफ्रेश कर रही थी कि कितने फॉलोअर्स हो गए, तो आई सॉ कि लाइक 1000 क्रॉस हो गए थे। आई वॉज सो हैप्पी अबाउट दैट। बिकॉज ऑफ दिस MD-CAT थिंग मैं इतना डिप्रेशन में गई कि मैंने पूरा 1 साल ड्रॉप किया, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। आज की हमारी गेस्ट हैं रामीन सिद्दीकी। रामीन इज़ करेंटली स्टडिंग एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। उसके साथ साथ शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CSR सोसाइटी एंड डबल गोल्ड मेडलिस्ट। इस पॉडकास्ट में हम रामीन से फिजियोलॉजी से रिलेटेड करियर स्कोप और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं रामीन से। अस्सलाम वालेकुम रामीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, अपनी इनिशियल एजुकेशन के बारे में बताएं। लाइक आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से? अच्छा, मेरी इनिशियल एजुकेशन में ये है कि लाइक अगर मैं 8th क्लास से स्टार्ट करूँ तो मुझे जो है ना कंप्यूटर साइंस की फील्ड लेनी थी। मैंने कोर्स ले लिया कंप्यूटर साइंस के हिसाब से, सब कुछ सही है। अब बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास लाइक एक दिन पहले मेरे चाचू कहते हैं कि नहीं लेनी तो मेडिकल ही है ताकि जो है आगे अपॉर्चुनिटीज़ हों। सही है, उस टाइम पे मेरा पूरा था माइंड के मैंने कंप्यूटर साइंस लेनी है, मैंने CA करना है और ये वो। फिर लेकिन क्योंकि फैमिली की साइड से आया तो मैंने मेडिकल ली। सही है, तो मैट्रिक मेडिकल में किया, इंटर फिर मेडिकल में किया, देन MD-CAT दिया। अच्छा, MD-CAT में जब मैंने MD-CAT दिया उस टाइम पे होता था, कोविड से पहले वाला ईयर था, तो लाइक 76-77 KMDC की क्लोजिंग होती थी। तो मेरा टारगेट था कि KMDC में तो आना ही चाहिए। तो ये मेरा मेरिट बना 85। आई वॉज सो श्योर कि KMDC में तो होना ही होना हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि मेरे साल में क्योंकि MD-CAT का टेस्ट ईजी आया था तो मेरिट बना 97। सही है, तो KMDC वॉज क्लोज ऑन 97, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब एक बच्चा जिसने अपनी पूरी फील्ड ही इसलिए स्विच की है कि वो मेडिकल में जाएगा, उसके लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट था। सही है, तो लाइक उस साल मैंने फिर फेडरल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया था, उधर मेरा फार्मेसी में हो गया था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस MD-CAT थिंग मैं इतना डिप्रेशन में गई कि मैंने पूरा 1 साल ड्रॉप किया, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया, ना मैंने फेडरल में लिया और KU में उस साल मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। सही है, तो पूरा मैंने साल ड्रॉप किया। आई वॉज लाइक कि अब नहीं पढ़ना है, बस हो गया, जितनी हो गई मेहनत कर ली, सारी चीज़ें ख़त्म। अच्छा, पूरा साल लाइक मैं कह सकती हूँ कि वो सबसे वर्स्ट ईयर भी था और सबसे बेस्ट भी, क्योंकि इन फॉर्म ऑफ लर्निंग क्या आपने इन फॉर्म ऑफ लर्निंग मुझे मतलब वो चीज़ें जो मैंने खुद पे काबू करना, उन चीज़ों को सोचना, एक चीज़ से निकल कर बाहर आना, वो चीज़ें मैंने उस साल सीखी। सही, तो आपके 8 में ही आपको सेलेक्ट करना होता था कि भाई कंप्यूटर साइंस में जाना है या फिर लाइक 9 का हाफ कोर्स 8 में पढ़ाते हैं ना। सही, हाँ, तो उस टाइम से अगर आप फॉलो करें तो बेटर होता है। सही, तो आप उस फेज से गुजरी है कि MD-CAT क्लियर नहीं हुआ और ये सब? MD-CAT was cleared, I had a merit of 85%, लेकिन मेरिट हाई क्लोज हुआ। सही, उसके बाद फेडरल में आपने लिया फार्मेसी में, देन ये फिजियोलॉजी की तरफ आपका शिफ्ट कैसा है? आपने KU में फेडरल में मैंने फार्मेसी में लिया, उसमें भी हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने वो एयर ड्रॉप किया था, फेडरल वो लाइक जनवरी में स्टार्ट होता है, उन्होंने मुझे समझ लें मई तक मुस्तकिल मेरे पास मैसेजेस आते थे कि आप ज्वाइन कर लें, आप ज्वाइन कर लें। लेकिन क्योंकि मैं मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी आई गेस, तो मैं उसमें नहीं गई और मैंने पूरा 1 साल रेस किया। नेक्स्ट ईयर लाइक आउट ऑफ नोवेयर मैं एक दिन उठी, मामा कहती हैं कि KU में ले लो बेटा। सही है, अब मैंने जो है ना KU में फील्ड वगैरह देखना शुरू की, तो उस टाइम पे KU के टेस्ट निकल चुके थे, नवंबर का टाइम था, तो ओपन मेरिट के रहते थे। मेरी कज़न ने मुझे गाइड किया कि हाँ ओपन मेरिट के एडमिशन होते हैं और ये वो, तो फिर मैंने उसमें फील्ड्स देखना शुरू की। ये चीज़ मैं हर स्टूडेंट को गाइड करूँगी कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद देखे। सही है, मैंने जो जिस बेसिस पे की मैंने अपनी परसेंटेज देखी, क्योंकि मेरिट में परसेंटेज के हिसाब से होता था। सबसे पहले मैंने परसेंटेजेस के हिसाब से सारी फील्ड्स एक लाइन से लिखी कि ये फील्ड मेरी परसेंटेज में आ रही है, और उससे मैंने ये भी किया कि 5% पीछे भी और 5% आगे भी, क्योंकि वो तो पिछले साल की परसेंटेज था, सेफ साइड के लिए। हाँ सही है, इस हिसाब से मैंने किया। फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। लाइक उस टाइम पे मैं मेडिकल का इतना क्रेज़ था कि आई वॉज लाइक यार मुझे BA नहीं करना,
بیچلرز آف آرٹس مجھے نہیں چاہیے, مجھے بیچلرز آف سائنس ہی چاہیے. پھر میں نے اس میں سے شارٹ لسٹ کرنا شروع کیا, اور لائک اگر ہم کے یو کا پروسپیکٹس دیکھیں تو اس میں ایک پورشن ہے جس میں ہے کہ آپ کا مطلب اس کی آگے کیا اپارچونیٹیز ہیں, کریئر اپارچونیٹیز. میں نے اس کے حساب سے اپنی پریورٹیز بنائی, تو میرے پاس 4 5 6 ڈپارٹمنٹ آ گئے. اس میں اگر میڈیکل سائڈ پہ دیکھیں تو فزیولوجی واز دا بیسٹ, تو میں نے فزیولوجی سب سے اوپر رکھا تھا. مائکرو بایولوجی, بایو کیمسٹری, یہ سب میں نے کچھ بھی نہیں ڈالے تھے, کیونکہ فزیولوجی ریلیٹ کرتی ہے ہیومن سے. مجھے ہیومن کے بارے میں پڑھنا تھا, پہلے میں نے فزیولوجی ڈالی. اس کے علاوہ میں نے ڈائیورس فیلڈ ڈالی تھی, میں نے کرمنالوجی ڈالی تھی, اور جو ہے مرین سائنس ڈالی تھی, اور اس طرح کی میں نے فیلڈس ڈالی تھی. اچھا تھا کہ میرا کہ فزیولوجی میں ہی ہو جائے کیونکہ پڑھنی میڈیکل تھی, تو صحیح. پھر اس طرح جا کے پھر جب ایڈمیشنز آئے میرا فزیولوجی میں. اچھا ابھی آپ بات کر رہی تھی نا کہ جو ایم ڈی کیٹ میں آپ کا میرٹ نہیں ہوا, تو یہ بھی ایک پوری لرننگس کا پروسیس تھا. تو جو بچے ابھی دیکھ رہے ہوں گے, انٹرمیڈیٹ کے بچے یا کوئی میں, ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی, آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کہ بھائی اگر ایم ڈی کیٹ نہیں ہوا تو اور بہت ساری کریئر اپارچونیٹیز اور ہیں, صحیح ہے, فزیولوجی ہے یا ڈی پی ٹی ہے, فارمیسی ہے, تو آپ کیا کہیں گے ان اسٹوڈنٹس کو کہ بھائی آپ, کیونکہ آپ اس فیز سے گزری ہیں کہ اگر ایم ڈی کیٹ, کیونکہ انٹرمیڈیٹ کا جو بچہ ہوتا ہے نا, جو ایم ڈی کیٹ اسپیسیفکلی کر رہا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار یا تو ایم ڈی کیٹ یا تو کچھ بھی نہیں, یہ اس کی مینٹلی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے اس کو کیا بولیں گے, کیونکہ آپ اس فیز سے گزرے. اچھا آئی ووڈ سے کہ لائک اگر ایم ڈی کیٹ ہوتا نا تو آئی واز ناٹ دس. اگر میں ابھی رامین اس طرح کی ہوں تو اگر میں ایم ڈی کیٹ کر کے ڈاکٹر بن رہی ہوتی تو میں یہ نہیں ہوتی. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ میرا اس میں نہیں ہو. صحیح ہے, اگر آپ کا کہیں پہ نہیں ہو رہا نا تو یہ بات آپ سوچیں کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ بیسٹ فار یو, ویٹنگ فار یو. صحیح ہے, لائک اگر میں وہاں چلی جاتی تو آئی واز این آرڈنری اسٹوڈنٹ. In the Karachi University, I have got 2 gold medals. I am a double gold medalist. تو it would not be possible for me کہ اگر میں اس سائڈ پہ ہوتی, نہ مجھے وہ اپرچونیٹیز ملتی, نہ مجھے وہ ایکسپوجر ملتا جو مجھے یہاں ملے. تو آئی ایم سو گریٹفل کہ میرا وہاں نہیں ہوں. صحیح ہے. اور پھر وہ جو ایئر تھا نا, اس کے بیچ کی جو لرننگ تھی, وہ لرننگ مجھے کہیں پہ بھی مطلب اگر وہ مطلب سمجھ لیں ایڈمیشن ہوتا ہی نہیں تو کبھی میرا وہ فیز آتا ہی نہیں. تو وہ جو اس ٹائم کی جو لرننگ تھی وہ تو ہوتی ہی نہیں کبھی. صحیح. اس کے علاوہ یہ بھی ہے نا, ابھی آپ نے بات کری, آپ جب اس فیز پہ ہوتے ہیں نا, جیسے میرا کسی ایک سرٹن انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن نہیں ہوا یا مجھے یہ فیلڈ چاہیے تھی, نہیں ہوا, جب ہم آگے جاتے ہیں نا 2 سال بعد, پھر ہمیں لگتا ہے یار اچھا ہوا نہیں ہوا, میں تو اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں تھا, میں تو اس چیز کے لیے بنا تھا. تو اسٹوڈنٹس جن کا نہیں ہوتا ان کو ابھی اس وقت ڈسارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور کریئر اپارچونیٹیز کو, جیسے آپ نے بتایا نا کہ پراسپیکٹس آتا ہے کہ یو کا آن لائن پراسپیکٹس آتا ہے ایڈمیشن سے پہلے, تو آپ نے اپنی فیلڈ دیکھی کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور پھر اس حساب سے آپ نے ان فیلڈس کو لسٹ ڈاؤن کر لیا کہ میں اس فیلڈ میں جا سکتا ہوں, اس کے بارے میں ریسرچ کری, دین آپ جو فارم آئے گا اس کو فل کر سکیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جس انٹرمیڈیٹ کا بچہ, اگر اس کا صرف پری میڈیکل والے پڑھ سکتے ہیں فزیولوجی, یا پھر اور اگر کسی کا پری انجینئرنگ بیک گراؤنڈ یا کمپیوٹر سائنس ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں فزیولوجی از بیسکلی دا بیک بون آف میڈیکل سائنسز, تو صرف میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہی یہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اگر میں فزیولوجی کا تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں تو لوگ فزیولوجی اور سائیکالوجی کو تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں. صحیح ہے. اسٹل میں اگر فیملی گیدرنگ میں جاتی ہوں تو لوگ بولتے ہیں اچھا تم پاگلوں کا علاج کرو گی. تو نو, سائیکالوجی اور فزیولوجی دونوں بہت ڈفرینٹ ہے. سائیکالوجی از ریلیٹڈ ٹو مائنڈ, اور فزیولوجی جو ہے وہ بیسکلی ہماری باڈی کے اندر جتنے آرگنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں, ہر ایک سیل, مطلب اگر آپ ایک سیل کے لیول سے اسٹارٹ کریں نا تو اس کی فنکشننگ ہے. صحیح ہے. اچھا اب ہم فزیولوجی میں پڑھتے کیا ہیں, سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اناٹمی, یعنی انٹرنل اسٹرکچر. جب تک ہم انٹرنل اسٹرکچر نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں فنکشنز نہیں پڑھ چلیں گے. تو ہم اس میں اناٹمی اور فزیولوجی دونوں پڑھتے ہیں. فرسٹ ایئر کا جو بھی ہمارا کورس ہوتا ہے اس میں ہم پہلے اناٹمی پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم سیکنڈ ایئر میں آتے ہیں فزیولوجی. صحیح ہے. اچھا فزیولوجی میں ہمارے پاس کیا کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے پڑھ لی فزیولوجی, بیسک ہیومن فزیولوجی پڑھی. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پیتھو فزیولوجی, یعنی اگر کوئی ڈیزیز ہو رہی ہے تو اس کا کیا پاتھ وے ہے, وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم فزیولوجی. صحیح, یعنی جو کوئی بھی ڈیزیز ہو رہی ہے اس کا ریزن کیا ہے, آپ ریزننگ کے یہ ریزن ہے اگر کوئی. اچھا ریزن تو پتہ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے, اس کے اسٹیپ وائز کیا پروسیس ہیں, وہ کیا چینجنگ کر رہا ہے, یہ صحیح. اور اس کے علاوہ ایک اور کنفیوژن آتی ہے ڈی پی ٹی اور فزیولوجی کے بعد, تو اس کو بھی ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ جو ہے
اس کو کیونکہ نام بھی تھوڑے سملر ہیں تو اس میں اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو آپ اس کا بتا دیں. آپ نے فزیولوجی کا تو بتا دیا, تو ڈی پی ٹی اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اچھا, ڈی پی ٹی میں بیسکلی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے کہ کس طرح سے تھراپیز دینی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بندے کی کوئی ڈسک سلپ ہو گئی ہے تو ان کو جو ہے اس کی ایک پراپر ایک تھراپی ہوتی ہے, تو وہ تھراپی کس طریقے سے دینی ہے, ایک سرٹن پوزیشنز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ورنہ آپ پھر نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں باڈی کو اگر آپ وہ نہ سیکھیں. تو جو تھراپی کی سائڈ ہے وہ ہماری ان کی ہے ڈی پی ٹی کی, اور جو بھی ہماری ڈائگنوسس کی سائڈ ہے کہ اچھا اس بندے کو ڈسک سلپ ہو گئی ہے, یہ والی ڈسک کی سلپ ہے, یہ والی سائڈ آ جائے گی فزیولوجی. صحیح, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ڈیزیز ہوئی کیوں ہے, اس کا جو سولیوشن ہے وہ فزیو تھراپسٹ دیں. صحیح. اس کے علاوہ اب کوئی بھی فیلڈ بچہ سنتا ہے نا تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. صحیح ہے, تو فزیولوجی اگر کوئی اسٹوڈنٹ پرسو کرتا ہے ڈگری تو اس کا اسکوپ کیا ہوگا؟ اچھا, فزیولوجی میں اگر ہم جو ہے نا ریسرچ سائٹ پہ بات کریں, اگر ہمارے پاس مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بیماری سامنے آ رہی ہے, تو ریسرچ سائٹ پہ بہت اسکوپ ہے. صحیح ہے, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں فنکشننگ ہے باڈی کی. صحیح ہے, تو ریسرچ سائٹ پہ بے انتہا اسکوپ ہے. جتنی آپ ہر چیز ایک اگر آپ ایک چھوٹے سے سیل سے اسٹارٹ کریں تو سیل سے لے کے پوری ہیومن باڈی کے اندر آپ کی بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ کہ جن بچوں کو انٹرسٹ ہے ہیومنس کے بارے میں پڑھنے میں, وہ فزیولوجی ہے. ہم نے پورے 4 سال میں صرف اور صرف ہیومن کے بارے میں اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکس بنایا ہے ہیومن کو کہ اسٹل وی آر ناٹ آن دی اینڈ. یہ ریسرچ ہمیشہ چلتی رہی. تو ریسرچ سائٹ پہ بہت اسکوپ ہے. اس کے بعد اپارٹ فرام دیٹ ٹیچنگ میں, اور جو ہے اس کے علاوہ لیب سائٹ پہ. ٹیچنگ میں ہمارے پاس کالجز میں بھی ہے اور یونیورسٹی سائٹ پہ بھی. صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس لیب ٹیکنیشینس ہو گئے, میڈیکل اسسٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ میڈیکل کوڈرس, فزیولوجسٹ آر دا میڈیکل کوڈرس. آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹ پہ ایک سائنٹیفک لینگویج لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ فزیولوجسٹ کا کام ہے. صحیح. اس کے علاوہ جیسے اب یہ تو اسکوپ کی بات ہو گئی, اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ فزیولوجی پڑھتا ہے تو اس کی پوسٹ گریڈ لیول پہ کیا اپارچونیٹیز ہوں گے, وہ ماسٹرس لیول پہ جاتا ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے فائنل ایئر میں بہت ساری فیلڈز میں ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلائزیشن کو چوز کرتے ہیں, تو اس میں کیا کیا اپارچونیٹی؟ اچھا, ہمارے پاس فائنل ایئر میں جو ہے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. جیسے میں نے جو مطلب فائنل ایئر میں چوز کی تھی وہ پیتھو فزیولوجی تھی. تو وی ہیو پیتھو فزیولوجی, اینڈو فزیولوجی, ہیمیٹو فزیولوجی اور نیورو فزیولوجی. صحیح ہے. تو اس طرح کی ہمارے پاس 5 ہیں. اس کے علاوہ ایک کورس ہے جنرل کا جس میں آپ 5 فیلڈس کا پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اسپیشلائزیشن. صحیح. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں انٹرنیشنل لیول پہ, فار ایگزامپل یہ تو آپ نے پاکستان کی بات کر دی, اگر کوئی فارن کنٹریز میں اپنے جو کریئر ہے اس کو پرسو کرنا چاہتا ہے, اس نے فزیولوجی پڑھی, گریڈ کر لیا, اس کے بعد کی کیا اپارچونیٹیز ہوں گی انٹرنیشنل لیول؟ اچھا, انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیونکہ وہ ریسرچ میں ہم سے بہت آگے ہیں, ان کے پاس ریسرچ کی اس کی بہت جاب ہے. اپارٹ فرام دیٹ ان کے پاس ہاسپٹلز میں مطلب ڈاکٹرس کے بعد یا نرسز کے بعد ہاسپٹل میں جن لوگوں کی جاب ہے ان کی ہے فزیولوجی میں. صحیح. تو اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ واٹ آر سم آف دی کیپیسٹیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ فزیولوجی میں آنا چاہتا ہے تو اس کو اس چیز کی تھوڑی بیسک نالج ہونی چاہیے, یا پھر وہ ان ٹریڈس کو آئیڈینٹیفائی کر لے کہ بھائی یہ چیزیں میرے اندر ہیں, میں فزیولوجی کے لیے بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں؟ تو اچھا, اس کے لیے میں کہوں گی کہ آپ کا نا اگر انٹرسٹ ہے ہیومن باڈی میں, اگر آپ کو پڑھنی ہے کہ آپ کو میڈیکل پڑھنی ہے تو ہی آپ لیں. کیونکہ لائک جیسے اگر ہم انٹر لیول پہ بات کریں تو ہم ہیومن کے بارے میں اتنا نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہم اس وقت جو بایولوجی پڑھتے ہیں اس میں ہم زولوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں, باٹنی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارے پاس ہیومن کے بارے میں بہت کم ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ آپ کو ہیومنس کے بارے میں جاننا ہے تب آپ فزیولوجی لیں. اور اس چیز کو اگر ہم کنسیڈر کریں گے تو فزیولوجی میں بہت ڈیپتھ ہے, بہت ڈیٹیل ہے, اور بہت مطلب جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا, آپ کو پڑھ کے سمجھ لیں خوشی ملتی ہے مجھے تو کہ لائک آئی نو دس, مجھے یہ پڑھنا تھا اور مجھے اب یہ پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, کوئی ایسی چیز بتائیں جو فزیولوجی میں آپ پڑھتی ہوں, مجھے اس کا یہ اسپیکٹ ہے, مجھے مزہ آتا ہے یہ چیز میرے سبجیکٹ کو انٹرسٹنگ بناتی ہے. اچھا, جیسے میں نے کہا کہ ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم. اگر جو ہے فار ایگزامپل اگر میری فیملی میں بھی اگر کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو اب میں جو ہے اس کو مطلب ڈسکس کر سکتی ہوں, سوچ سکتی ہوں کہ اچھا ہاں یہ ہو رہا ہوگا, اس وجہ سے ہو رہی ہوگی. آپ مطلب آپ اپنے آپ سے اس کو بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک نارمل سا فلو بھی ہوا ہے تو یو کین ریلیٹڈ کہ اچھا یہ پروسیس ہو رہا ہوگا, اچھا یہ والی میڈیسنز مجھے نہیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ جو ہے لائک ہم تھوڑا بہت اس کا فارما کی سائڈ بھی پڑھتے ہیں. تو لائک آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ یہ لے سکتے ہیں, اینٹی الرجک ہو سکتی ہے, الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے, الرجی سے آپ کس طرح بچ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں. صحیح. تو اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے
کوئی ایسی ریسورس جس نے آپ کی یونیورسٹی جرنی میں آپ کو ہیلپ کیا ہو, کوئی ایکسٹرنل ریسورس ہوتی ہے نا, جیسے کوئی یوٹیوب چینل ہو گیا, کوئی آرٹیکل وغیرہ, کوئی بک ہو گئی, جو آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, اگر تو آپ لائک بک وارم ہیں تو آپ بالکل بک میں گھس کر پڑھیں. بہت ساری بکس ہیں ہمارے پاس, ایلیجے وغیرہ ڈفرینٹ لائبریریز کے یو میں موجود ہیں. لیکن واٹ آئی ڈڈ کہ لائک ہمارے پاس جو بھی ٹاپک ہے نا آپ کا, آپ نے وہ ٹاپک کا نام لکھا یوٹیوب پہ, اس کے آگے آپ نے لگا دیا اینیمیٹیڈ ویڈیو. تو وہ اس کی اتنی اچھی اینیمیٹیڈ ویڈیوز دے رہے ہیں نا کہ آپ کو پھر کوئی لیکچر کچھ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اینیمیٹیڈ ویڈیوز بہت ساری پورے پروسیسز کی موجود ہیں. لائک مجھے کوئی بھی ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو میرا تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک کا نام لکھا, اس کے آگے اینیمیٹیڈ ویڈیو, اس کی اینیمیٹیڈ ویڈیو وہاں پہ موجود ہے. اس سے آپ کی سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ اس فیلڈ میں اگر میں بات کروں تو انٹرنشپ وغیرہ کی کیا اپارچونیٹیز ہوتی ہیں؟ انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے آپ کو, اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, انٹرنشپ کے بارے میں آئی ووڈ سے کہ لائک ایک ریٹ ریس کی طرح اس کے پیچھے نہ دوڑیں. صحیح ہے. وین آئی واز ان تھرڈ ایئر, میری کلاس کے کچھ بچوں نے انٹرنشپ کی تھی. صحیح ہے. اب ان کو دیکھ کے ایوری ون وینٹ کریزی, سب کو انٹرنشپ کرنی تھی. اور دیر ور پیپل ہو ایون پیڈ فار دیم سیلف فار انٹرنشپ, یعنی انہوں نے خود پیسے دے کر انٹرنشپ کی. انٹرنشپ پیڈ ہونی چاہیے لوگ آپ کو, کیونکہ آپ ان کا کام کر رہے ہیں نا. تو لوگوں نے خود پیسے دے کر انٹرنشپ کی. تو ڈو ناٹ ڈو دیٹ. اتنا کریزی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو اس کے پیسے ملنے چاہیے. پیسے نہیں مل رہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایکسپیرینس ملنا چاہیے, لیکن آپ کو کسی کو پیسے دے کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, تو لائک ان دا تھرڈ ایئر جو ہے ٹیچرس مستقل کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے فوکس کریں, اسٹڈیز پہ فوکس کریں, کیونکہ فائنل ایئر میں جو ہمارے پاس یونٹ ایلوکیشن ہے نا وہ میرٹ کے حساب سے ہوتی ہے. صحیح. اگر فار ایگزامپل سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج والا بچہ ہے, اس نے پیتھوفزیولوجی لے لیا, تو پیتھو کا میرٹ سب سے ہائی چلا جائے گا. صحیح ہے. اب ایک اسپیسیفک نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں کہ اس میں آپ فار ایگزامپل 15 سے زیادہ اسٹوڈنٹ پیتھوفزیولوجی میں دے ہی نہیں سکتے, تو پھر اس حساب سے میرٹ بنے گا. جو 15 اسٹوڈنٹ شروع کے پرسنٹیجز والے ہوں گے ان کو پیتھوفزیولوجی مل جائے گی. صحیح. اچھا, تو اس وقت اسٹوڈنٹس جنہوں نے انٹرنشپ کے چکر میں ادھر کلاسز چھوڑ رہے ہیں اور یہ وہ آنا جانا, پیپرس کے دوران انٹرنشپ والے آف نہیں دے رہے اور یہ ساری چیزیں, اس ٹائم پہ آئی فوکس آن دا اسٹڈیز. اس میں نے کرا, اور مجھے پتا تھا کہ پہلے سے ہی کہ مجھے پیتھوفزیولوجی ہی چاہیے, تو میں نے اس کے لیے محنت کی. فائنل ایئر میں نے پیتھوفزیولوجی لے لی. اب فائنل ایئر میں بھی مجھے پتا تھا کہ مجھے تھیسس کرنی ہے, ریسرچ مجھے کرنی ہے. صحیح ہے. تو آئی ووڈ سے کہ جو لوگ جن کو ریسرچ کرنی ہے, ڈو ناٹ ویسٹ دیئر ٹائمس, کہ وہ پہلے مطلب ہمارے پاس یہ کیسے ہم پیتھوفزیولوجی پڑھ رہے ہیں نا, اس کے ساتھ ہم نے دوسرے یونٹ کا کوئی کورس پڑھنا ہے, جیسے ہیمیٹ کا یا نیورو کا کوئی ایک کورس پڑھنا ہے. صحیح ہے. اچھا, جو لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کورس اسکپ کر سکتے ہیں. وہ دونوں سیمسٹر میں ایک وہ والے کورس اسکپ کریں گے تو ان کے 200 مارکس بنتے ہیں اور ان 200 مارکس کی ریسرچ ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ کو ریسرچ کرنی ہے فرام دا ڈے ون اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم آن لائک کلاسز لے کر دوسرے یونٹس کی, اس کی ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جس دن میرا یونٹ ایلوکیشن ہوا تھا, لائک فرسٹ ڈے تھا, اسی دن آئی وینٹ ٹو اے ٹیچر جن کے ساتھ مجھے کام کرنا تھا. میں ان سے ڈسکس کیا کہ میم میں کرنا چاہتی ہوں تھیسس. شی گائیڈڈ می سو ویل. لائک آئی ووڈ سے فزیولوجی کی جو مجھے بیسٹ چیز لگی وہ وہاں کے ٹیچرز لگے. میرے ٹیچرز بہت اچھے ہیں, دے آل آر لائک سو سپورٹیو. ایون مائی چیئر پرسن, ہی از لائک سو ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت اچھا ہیں وہ. اور جو ہے میں نے ان سے پوچھا, لائک ٹیچر سے گائڈ کیا انہوں نے اور ساری چیزیں. پھر اس دن سے میں آئی ایم ورکنگ آن دیٹ. لائک آپ کو فوکسڈ ہونا ہے, آپ کو ایک گول سیٹ ہونا چاہیے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو آپ اس کے اکارڈنگلی ورک کریں. صحیح ہے. اچھا, فائنل ایئر میں جب ہم آتے ہیں تو کے یو کے اندر ایک اور اپرچونیٹی ہوتی ہے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور جو ریسنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ICCBS کی انٹرنشپ آتی ہے ڈیورنگ دا لائک فرسٹ سیمسٹر کا جو بریک ہوتا ہے اس میں. صحیح ہے. اب فار دیٹ آئی وینٹ ٹو مائی ٹیچر کے سپروائزر کہ میم یہ انٹرنشپ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے گائڈ کیا کہ لائک جو ریسرچ ورک ہے نا میرا, کیونکہ میرا اینیمل بیسڈ ریسرچ ورک تھا, میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پہ ورک کر رہی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جو تم ریسرچ میں کام کرو گی نا وہی ایکسپیرینس وہ تمہیں انٹرنشپ میں دیں گے. تو یا تو تم انٹرنشپ کر لو یا تو تم ریسرچ کر لو. پھر جو ہے میں نے سوچا کہ لائک انٹرنشپ تو میں اگلے سال بھی کر سکتی ہوں, اور جو ہے اس سے بہتر ہے کہ میں ریسرچ کروں. صحیح. تو ریکمینڈ یہ ہے کہ آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میں دونوں چیزوں کو مینیج کر سکتا ہوں یا نہیں. پھر آپ نے جانا ہے انٹرنشپ کی طرف. آپ کو اگر لگتا ہے مینیج نہیں کر سکتا, دین آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کیا چیز میرے لیے زیادہ ضروری ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے, ابھی آپ پیتھوفزیولوجی کی بات کر رہی تھی, بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ اس میں پڑھتے کیا ہیں. تو پیتھوفزیولوجی کیا ہوتی ہے, اس کو آپ سمپل ویز میں اگر ڈیفائن. پیتھوفزیولوجی, پیتھو کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی ڈیزیز
جو باڈی کے اندر ہو رہی ہو یا کوئی بھی ایسی خرابی جو باڈی کے اندر ہو رہی ہو. اور فزیولوجی از لائک دا فنکشننگ, صحیح ہے. تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی ڈیزیز کی فزیولوجی کیا ہے, وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں پیتھوفزیولوجی. صحیح. اور پھر اب یہ تو ہو گئی آپ کی فزیولوجی اکیڈمکس کی سائڈ ہو گئی. اس کے علاوہ آپ کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, آپ سی ایس آر سوسائٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, تو اس جرنی کے بارے میں بتائیں. سی ایس آر کی جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ اچھا, لائک اگر میں کہوں کہ میری یونیورسٹی کا ایکسپیرینس جو بیسٹ ہے وہ سی ایس آر کی وجہ سے ہے, تو اٹ وونٹ بی رانگ. صحیح. تو جب جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے جرنی فرام کمپٹیشن, لائک میں دیکھتی تھی کہ کلاس میں بچے جو ہیں وہ جو ہے سرٹیفکیٹس لگا رہے ہیں, سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں, تو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے. پھر ایک کمپٹیشن تھا, سوشل ایکشن پروجیکٹ تھا, اس میں ہم نے مطلب بچوں کے لیے جو بھی ہیں چھوٹے بچے جن کے پاس اسٹڈیز نہیں ہیں ان کے لیے ایک پورا پلان اپ بنانا تھا کہ آپ ان کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں, کیا کتنے پیسے لگیں گے, اور یہ ساری چیزیں. یہ پروجیکٹ تھا, اس پہ ہم نے کام کیا اور وہ سی ایس آر سوسائٹی کی طرف سے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کی سرٹیفکیشن کے لیے جب مطلب ان کی جب سرٹیفکیشن ہوئی تو میں ان کے پریزیڈنٹ سے ملی, اور اسی ٹائم پہ سی ایس آر سوسائٹی کی ریکروٹمنٹ آئی ہوئی تھی, تو میں نے ریکروٹمنٹ میں اپلائی کیا ہوا تھا. صحیح ہے. فرام دیٹ آئی انٹرڈ انٹو دا سوشل میڈیا اینڈ مارکیٹنگ گروپ. وہ شاید سی ایس آر کا 3rd ایئر تھا. اور پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں لائک سوشل میڈیا پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صرف پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ, لیکن میرا اس میں تھوڑا انٹرسٹ تھا, تو میں نے مطلب اس طرح سے کی, تو ان لوگوں نے میرے اندر پوٹینشیل دیکھا اور ود ان 3 months دے میڈ می دا ڈائریکٹر آف سوشل میڈیا اینڈ مارکیٹنگ. وہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوتی ہے سی ایس آر کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر. پھر میں نے وہاں پہ 2 سال ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر ایز اے ورک کی طرح ورک کیا, اور اس میں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. لائک کے یو میں ہم موسٹلی آرگینک مارکیٹنگ پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, آرگینک مارکیٹنگ سیکھی. اس کے بعد میرا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سائڈ پہ انٹرسٹ گرو ہوا. پھر بعد میں نے جو ہے اس سے ریلیٹ کر کے میں نے جو ہے لائک انٹرنشپ وہ کورس کیا, بنو قابل سے میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کیا, اور اس میں پھر میں نے پیڈ مارکیٹنگ اور ڈفرینٹ اسپیکٹ سیکھے. اس کے بعد لائک فائنل اس سال لائک 2023 میں وہاں پہ سی ایس آر سوسائٹی میں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ہوں, اور اب میں وہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس کی ریگارڈنگ پلاننگ, کیا چیزیں چاہیے ہمیں, کس طرح کا ایونٹ کروانا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں, کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, ان ساری چیزوں کی مینیجنگ کی میری رسپانسبلٹی. صحیح. تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے کورس وغیرہ کیا, تو فار ایگزامپل واٹ وڈ بی یور شارٹ ٹپس کہ بھائی اگر کسی کو اپنا سوشل میڈیا میں برانڈ پریزنس بنانی ہے, اس کو کچھ آرگینیکلی گرو کرنا ہے, تو واٹ وڈ بی یور شارٹ ٹپس کہ بھائی یہ چیزیں اپلائی کرو آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ٹرم ہے بیڈ پوسٹ از بیٹر دین نو پوسٹ. اگر آپ نے آرگینکلی گرو کرنا ہے تو آپ نے کنسسٹنٹلی پوسٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, اپارٹ فرام دیٹ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں. آپ کو مطلب لائک سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے, اٹ از ناٹ ڈیڈ. اپارٹ فرام دیٹ آپ جو ہے ریلیٹیبل کانٹینٹ پوسٹ کریں, جو چیز ریلیٹیبل ہے اس کی وہ چیز زیادہ گرو کریں. صحیح. اور پھر اس کے علاوہ آپ G17 جو ہے اس میں بھی آپ نے کام کیا, تو اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, فرام سی ایس آر آئی گاٹ انٹرسٹڈ ان لائک ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اینڈ اسٹف. تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس G17 یونیورسٹی امبیسڈر کنسورشیم اس طرح کر کے سی ایس آر وہ کراچی یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم لانچ ہوا, اور یہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ لانچ ہوا تھا, ہر یونیورسٹی میں یہ ہوا تھا. صحیح ہے. اب اس میں ہوتا یہ کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, 17 گولز ہیں, تو ہر گول کا ایک امبیسڈر ہوتا ہے. آئی واز دا امبیسڈر آف لائف آن لینڈ گول نمبر 50. اس میں آپ کا لائک انہوں نے پورا ایک پورٹل بنایا ہوا ہے کہ ایک امبیسڈر کی تھرو آؤٹ دا ایئر ایک پورا فیلوشپ پروگرام ہے, اس میں کیا کیا رسپانسبلٹی ہے, اس کو کیا کیا کرنا ہے, تو وہ ساری چیزیں تھیں. اس میں ہمارے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ تھی, انہوں نے ہمارے پاس ڈیجیٹل یونیورسٹی کے تھرو بہت سارے کورسز کروائے ہیں, اس کا پورا ایک سرٹیفکیشن ہے. ہم نے ڈفرینٹ اویئرنیس کے لیے پروگرامس کیمپینس کروائیں, اور ڈفرینٹ ڈیجیٹلی جو ہے اس SDG سے ریلیٹڈ جو ہے کیمپینس چلائیں, کیونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کا کیا بیسک مقصد یہ ہے کہ 2030 تک جو بھی ہم نے گولس سیٹ کیے ہیں وہ ریچ کرنے ہیں, تو اس کے لیے کچھ تو کام کرنا ہے نا. تو وہ کام اویئرنیس سے اسٹارٹ ہوگا, تو وہ پوری اویئرنیس کا پروسیس, اس میں سب کے ڈفرینٹ پروجیکٹ ہیں. میں نے جیسے اگر ہم SDG کی بات کرتے ہیں نا, ہم نے کہا کہ 17 SDGs ہیں, ہر SDG کے 7 ڈفرینٹ پارٹس ہیں.
میرے ایس ڈی جی کے لائک 10 یا 15 الگ ہیں. جیسے میرا 15 ہے نا, تو 15.1 15.2 اس طرح کر کے اس کے 10 اسپیکٹ ہیں. میں نے فائنینشیل سائڈ پہ ورک کیا تھا کہ اگر آپ کو سسٹینیبلٹی چاہیے تو آبویسلی یو نیڈ ٹو بی فائنینشیلی اسٹرانگ. تو میں نے جو پروجیکٹ کروایا تھا اٹ واز ریلیٹڈ ٹو لائک فری لانس کے تھرو آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کے پاس آبویسلی آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی اور چیز کے بارے میں, سسٹینیبلٹی کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کے علاوہ ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی ریکارڈنگ سے پہلے کہ کے یو میں آپ 100% اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہیں, تو اس کا کیا پروسیس ہے؟ اگر مجھے اسکالرشپ چاہیے تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اچھا, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کے یو کی ویب سائٹ کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. صحیح ہے, اگر آپ کے یو کی ویب سائٹ صرف آپ گوگل پہ جا کے لکھیں UOK تو آپ کو کے یو کی ویب سائٹ ملے گی. اس کے نیچے جو ہے نا لائک جہاں پہ ریمارکس لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ والی سائٹ پر ایک کالم ہے اسکالرشپ کا. اس کو آپ اوپن کریں, اس کے اندر جتنی ڈفرینٹ اسکالرشپس آ رہی ہوتی ہیں نا وہ وہاں پہ اویلیبل ہے. میں نے وہیں سے اسکالرشپ پہ اپلائی کیا تھا, اور پھر یہ HEC کی سائٹ سے ایک اسکالرشپ تھی, اور اس میں پھر مجھے 100% اسکالرشپ ملی. لائک میری پوری جو فرسٹ ایئر سے لے کر فائنل ایئر تک کی اسٹڈی ہے وہ پوری انہوں نے مطلب پے کی. تو یہ میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے؟ ہاں, اٹ واز میرٹ بیس. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ لائک شروع کی تو کیونکہ ہم فیس پے کر کے ایڈمیشن کر کے لے کر آئے تھے نا, تو لائک میں نے فرسٹ ایئر میں ہی اپلائی کیا تھا, لیکن وہ اسکالرشپ ملتے ملتے تھرڈ ایئر آ گئے. تو میں اس ٹائم تک ساری فیسز پے کر چکی تھی. تو جو فیسز میں نے پے کر دی تھی وہ انہوں نے ریفنڈ کر دی. اچھا, اس کے بعد تھرڈ ایئر کے بعد دوبارہ آیا, اس میں ہم نے فل کرنا تھا کہ آپ کا کوئی پیپر رکا ہوا تو نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں پوری انڈورسمنٹ ہوئی ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا پرسنٹیج ہے, اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ رینیو ہوئی اور پھر آگے کی اسٹڈی کے لیے. صحیح. اس کے علاوہ ناسا اسپیس ایپ چیلنج کا کیا سین ہے؟ آپ نے اس میں بھی انٹرنشپ, اس میں آپ کا کیا ایکسپیرینس, مینیجنگ سے ریلیٹڈ کوئی آپ نے؟ اچھا, ناسا اسپیس ایپ چیلنج میں 2 سال سے میں اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. پچھلے سال بھی تھا اور اس سے پچھلے سال بھی. تو لائک جو فرسٹ ایئر تھا اس میں لائک جیسے کہ میں نے بتایا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میرا انٹرسٹ تھا, تو میں نے وہاں پہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ٹیم لیڈ کی تھی. اچھا, اس میں یہ تھا کہ جو اس سے پچھلے سال کا ناسا اسپیس ایپ چیلنج کا پیج تھا نا, وہ ہمیں ریکور نہیں ہو پایا تھا. تو ہم نے بالکل بیسک سے اسٹارٹ کیا, اور پھر کیونکہ بالکل نیا پیج تھا تو ہم اس پہ کچھ پیڈ لگانا نہیں چاہ رہے تھے, تو ہم نے آرگینک مارکیٹنگ سے اسٹارٹ کیا. صحیح ہے. اب ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے جو اکاؤنٹ بنایا اس کے لیے ہم نے اپنے کسی اکاؤنٹ سے نہیں بنایا, ہم نے ایک نیا اکاؤنٹ کریٹ کیا, اس سے ہم نے پیج بنایا اور پیج پہ ہم نے کام شروع کر دیا. اچھی خاصی ہماری ریچ آ گئی, ہم لوگ بالکل اپنے گول کے قریب تھے. اس ٹائم پہ یہ ہوا کہ ان کو لائک فیس بک کو لگا کہ یہ کوئی روبوٹک پیج چل رہا ہے, انہوں نے اس کو بینڈ کر دیا اور سب کچھ زیرو. ہم بالکل انیشیل زیرو پہ آ کر بیٹھ گئے, اور ایونٹ میں صرف 1 ہفتہ تھا. پھر ہم نے یہ کیا کہ ایک اکاؤنٹ جو آلریڈی کسی بندے کے یوز میں تھا اس سے ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کروایا, یعنی اسٹرانگر اکاؤنٹ بیک گراؤنڈ میں ہونا ضروری ہے. تو وہ اسٹرانگ اکاؤنٹ سے جب اکاؤنٹ کریٹ ہوا اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اس پہ ورکنگ کی, اور ود ان اے ویک آئی ووڈ سے کہ ہم بہت کلوز تھے اپنے گول کے. آئی ریممبر کہ جس دن میں صبح جا رہی تھی نا, تو میں ریفریش کر رہی تھی کہ یار کتنے فالوورز ہو گئے, تو آئی سو کہ لائک 1000 کراس ہو گئے تھے. آئی واز سو ہیپی اباؤٹ دیٹ, کیونکہ وہ ایک پوری محنت کر کے آپ رک گئے, پھر وہ دوبارہ سے اسٹارٹ تھا. آئی واز سو ہیپی اباؤٹ دیٹ کہ 1 ہفتے میں ہم نے اتنا زیادہ اچھا اکمپلش کیا ہے. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے کوئی سوشل انٹرنشپ, لوڈر پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, اس کے علاوہ سوشل انٹرنشپ کی لوڈر پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ, اس میں ہم نے جو ہے نا ڈفرینٹ ہماری جو ہے ٹریننگز ہوئی فنڈ ریزنگ سے ریلیٹڈ, پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ, اور جو ہے سوشل ایکشن پروجیکٹ ہوئے. سب سے پہلے تو ہماری ٹریننگز ہوئی کہ آپ نے جو ہے نا پروجیکٹ مینجمنٹ کرنی کس طرح سے ہے, فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے, سسٹینیبلٹی کیا ہوتی ہے, انکلوزیوٹی پہ آپ نے کس طرح ورک کرنا ہے. پھر ہم سب کے پاس تھا کہ آپ نے ایک سوشل ایکشن پروجیکٹ کروانا ہے, جس میں ہم نے کروایا تھا پینٹ فار پیس. اس میں ہم نے پیس کے لیے پینٹنگ کرائی تھی. اگر آپ لوگ کبھی صوفی کینٹین کی طرف سے گزرے تو وہاں پہ وال پہ پینٹ بھی ہوا ہے, وہ ہم نے کروایا تھا بیسیکلی. صحیح. تو آپ کی یہ جتنی بھی انٹرنشپس تھی, آپ کی ابھی تک کی یونیورسٹی کی جرنی تھی, تو واٹ آر یور لرننگس, یا آپ کے کچھ ٹیک اوے پوائنٹس ہیں کہ یار میں نے یہ سیکھا اپنی اس جرنی میں؟ کیونکہ ایک تو فزیولوجی والی سائڈ ہو گئی, دوسرا آپ CSR کی ممبر ہیں, پھر دین ملٹیپل پروجیکٹس میں آپ کام کر رہی ہیں. تو واٹ آر یور کور لرننگس کہ آپ اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں؟ اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈگری وہ چیز ہے جو آپ کو جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ انٹری دلائے گی. صحیح. اگر آپ نے کسی جاب کے لیے کیا ہے تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کی یہ ماسٹرس کی ڈگری ہونی چاہیے, آپ کی آنرس کی ڈگری ہونی چاہیے, آپ وہاں پہ انٹر ہو گئے. صحیح ہے. لیکن وہ آپ کو لیں گے کس بیسس پہ؟ آپ کی اسکلس کی بیسس پہ. ہر کمپنی کو بتائے کہ اس کو بھی مطلب اس کو جو بندہ ہے اس کو آپ کو زیرو سے ٹرین کرنا ہے, لیکن واٹ دے سی کہ ہاں یہ کام کر چکا ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہے. آئی ووڈ سے کہ جو بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈو ناٹ باؤنڈ ٹو اونلی اسٹڈیز.
ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹ لیں, جتنا آپ سوشل ہو سکتے ہیں اتنا سوشل ہوں, PR بنائیں اپنی, تو ایک دوسرے سے بات کریں, ڈفرینٹ جو پروجیکٹس میں پارٹ لیں. یونیورسٹی میں آپ صرف ایک پیس آف پیپر لے کر جائیں گے, اگر آپ جو ہے اس طرح کی چیزوں میں انگیج نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس صرف ایٹ دا اینڈ آف دا 4 ایئر آپ کے پاس صرف ایک پیس آف پیپر ہوگا. لیکن یونیورسٹی میں اگر آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں, کالجز میں نہیں لے رہے, تو آپ کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اتنے سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, تو آپ اس کے اوپر اسکلس کے اوپر بھی ورک کریں. صحیح. اپارٹ فرام دیٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے لوگ جو ڈگری کر رہے ہیں, ڈگری کے علاوہ بھی اگر ان کو کسی بھی چیز میں انٹرسٹ ہے تو اس پہ ضرور فوکس کریں, تاکہ آپ کے پاس بیک اپ میں کچھ نہ کچھ موجود ہو. کہ ہاں صحیح. یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی پلان کیا کہ مجھے اب آگے, کیونکہ آپ کا فائنل ایئر ہے, تو اب مجھے آگے کیا کرنا ہے یا مجھے فیوچر میں کیا؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں اپنی ریسرچ کے لیے ویٹ کر رہی ہوں کہ جیسے ہی میرا مطلب ریسرچ تو بینچ ورک میرا ہو گیا, میں تھیسس لکھ رہی ہوں اپنا, وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, اس کا وائبا ہوگا. اپارٹ فرام دیٹ میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کیونکہ CSR سے وہ کافی لنک کرتا ہے, تو اس سائٹ پہ اگر میں اپنا کریئر دیکھنا چاہوں تو میں اس سائٹ پہ دیکھ سکتی ہوں. صحیح. اور ان دی اینڈ کوئی اینڈنگ ریمارکس جو اسٹوڈنٹس یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, یا کسی کو فزیولوجی پڑھنا, یا اوور آل کوئی اینڈنگ ریمارکس آپ دینا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یار میڈیکل صرف میڈیکل ہی کچھ نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں. اگر ایک چیز نہیں ہوتی تو اس کو پازیٹیو لیں کہ ہاں اس سے بہتر کچھ ہوگا, صرف اور صرف ایک چیز کے اوپر نہ رہیں. صحیح. رامین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور اٹ واز اے نائس کانورزیشن. آئی ہوپ کہ جس کو فزیولوجی پڑھنی ہے یا اوور آل اسٹوڈنٹ جو ہوگا KU میں آنا چاہتا ہوگا, اس کو ایک گائیڈ مل گئی ہوگی, ایک روڈ میپ مل گیا ہوگا کہ اسے کیا پرسو کرنا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. یہ تھی آج کی کیجول گفتگو. اف یو لائک دس ایپیسوڈ یو کین گیو یور کامنٹس ان کامنٹ سیکشن. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.